बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लैंड। जनाब, आज हम पाकिस्तान के मामलात पर थोड़ा सा तबादला ख़िलात करना चाहते हैं, थोड़ी सी एनालिसिस करना चाहते हैं। और मेरे साथ आज फिर प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब हैं, और उन्होंने मुझे काफ़ी आज इंतज़ार भी कराया, वो बिज़ी थे। तो प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रॉफेसर साहब भाई, प्रोग्राम माय वॉइस में जो आपने पिछला प्रोग्राम किया था, उस पर काफ़ी अच्छी बातें भी आई हैं, कुछ सवाल भी थे, लेकिन सवाल कभी फिर करेंगे क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है उस पर काफ़ी मेरी समझता हूँ कि टाइम हमें देना पड़ेगा। तो जनाब, आज मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ जो है ना इस फील्ड में भी है, पाकिस्तान के मामलात जो हैं, ये यानी पाकिस्तान आपके जो वज़ीर आज़म साहब हैं, जो ज़ाहिर है कि बड़े हैंडसम हैं, बड़ी टैलेंटेड हैं, इंग्लिश भी अच्छी बोल लेते हैं। वो आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में तशरीफ़ ले गए थे। तो आप बता सकते हैं कि इसका क्या पस मंज़र है, क्यों गए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, जैसे आपको पता है कि आज प्राइम मिनिस्टर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पेशी थी। वो एपीएस का जो सानया हुआ था उसके लिए बतौर ख़ास देखिए, एपी कुछ लोग समझते नहीं है क्या है भई? एपीएस क्या था वो? एपीएस क्या था वो? बता दिया करें, आर्मी पब्लिक स्कूल, ताकि जो लोग नहीं जानते, इंडिया के व्यूअर्स हैं, दूसरे मुल्कों के व्यूअर्स हैं, तो उनको नहीं पता होगा क्या होगा। एनीवे, कंटिन्यू ठीक है। प्लीज़। ठीक ठीक है। तो वो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में एक सानया हुआ था जिसमें तकरीबन 100 के करीब 100 से ज़्यादा बच्चों की जान ली गई थी। तो उस सिलसिले में पेशी थी वज़ीर-ए-आज़म की। तो वज़ीर-ए-आज़म उस प्रोग्राम पेशी के लिए गए थे और उनसे वहाँ पे कुछ सवाल-जवाब भी हुए। तो आज की पेशी उनकी इस सिलसिले में थी। तो लेकिन इस सिलसिले में नहीं, पेश मतलब ये कि जो हुआ था ये वाक़या, उस तकरीबन कहते हैं 140 के लगभग लोग जो हैं वो बच्चे मारे गए। उस पर तो काफ़ी तफ़सील से बात हो सकती है, लेकिन उसका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका क्या ताल्लुक है? इनको क्यों बुलाया गया? अ, डॉक्टर साहब, चूँकि हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पे उनको बुलाया गया इसलिए कि बहुत से मामलात नए जन्म ले रहे हैं मुल्क के अंदर, तो वो भी थे और बहुत सी और बातें भी थी। मसलन जैसे टीएलपी के साथ उनके जो एग्रीमेंट हुए और इसके साथ जो है तो टीटीपी के साथ जो उनकी बातचीत चल रही है, उस सिलसिले में भी। ये टीटीपी क्या है और जनाब? ये क्या थोड़ा-सा वज़ाहत कीजिए, जो है ना, जो एब्रिविएशन देते हैं ना, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन सारे सुनने में जानते हैं टीटीपी क्या है या टीएलपी क्या है? तो लोगों को थोड़ा-सा प्लीज़ इस तरीके से किया करें तो लोग समझ सकें। टीटीपी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का ठीक, एब्रीविएशन है और टीएलपी जो है तो वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एब्रीविएशन है। ठीक। पाकिस्तान में तो ख़ैर सभी लोग जानते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि इंडिया में और दूसरे ममालिक में लोगों को नहीं पता, तो चलें उनकी वज़ाहत के लिए हम ये बता देते हैं। तो इस नई डेवलपमेंट के पस-ए-मंज़र में जब उनको बुलाया गया, तो आज फिर तक़रीबन उसी किस्म के हालात थे जैसे इमरान का दबाव दबाव में इमरान की हुकूमत भी जा रही है और ज़ाती तौर पे इमरान खान भी बहुत शदीद दबाव में है। इसका अंदाज़ा आप इस तरह से लगाएँ कि आज जब वो अदालत में पेश हुए तो अ, सबसे पहले तो वो जो 3 जजों का पैनल था, उनके सामने जो दरमियान में जज बैठे थे, उनके बिल्कुल एग्ज़ैक्टली सामने कुर्सी पे जाके तो विराजमान हो गए और एक टाँग के ऊपर टाँग रख के वो बैठ गए। जो कि मैं समझता हूँ 2 काम ऐसे हुए, 2 काम आज की कार्रवाई में कि जो इमरान खान ने तौहीन अदालत अगर नहीं, तो कम से कम अदालत के तक़द्दुस को मजरूह ज़रूर किया। एक तो उनका टाँग पे टाँग रख के बैठ जाना अदालत में। अच्छा साहब, यहाँ पर एक मैं थोड़ी-सी सवाल करना चाहता हूँ। जी, जी। भई, मैं आपसे आप तस्लीम करता हूँ कि महफ़िल में बैठने के आदाब होते हैं। आम जी। महफ़िल में, बड़े लोगों की महफ़िल में या आम लोगों की महफ़िल में बैठने के आदाब होते हैं, और अदालत में तो बैठने के ख़ास आदाब होते हैं। तो यानी इस तरीके से टाँग टाँग रखकर जिस तरीके से बैठे हुए तो नहीं बैठा जाता। लेकिन ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? उसकी वजह क्या है? डॉक्टर साहब, असल में इसकी कुछ फ़िज़िकल और हेल्थ वाइज़ मसाइल भी हैं और कुछ जो है तो साइकोलॉजिकल भी है, मैं समझता हूँ। जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन मैं आपको मुख्तसरन बता दूँ।
مثلا کچھ لوگ ہوتے ہیں تو روحانی یا کوئی جادو یا کوئی اس طریقے جنات کا تو نہیں، کوئی ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا کسی کا بھائی اس کا بھی شاید کچھ ایلیمنٹ بیچ میں ہو، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، ان کے جو ہندی میں کہتے ہیں نا پچھواڑا، تو وہ پچھواڑے پہ ان کے فیٹ جم جاتا ہے، اچھا فیٹ کی تہیں چڑھ جاتی ہیں تو وہ پھر سیدھے سے نہیں بیٹھ سکتے، تو اچھا وہ محفل وغیرہ کو نہیں دیکھتے اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اچھا اور ان کو محفل کے تقدس کا بھی پتہ نہیں ہوتا، آداب کا بھی نہیں پتہ، کیونکہ ان کو ان کی ٹریننگ ایسی نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پوشیدہ بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی وہ سیدھا نہیں بیٹھ پاتے، شاید وہ بھی وجہ ہوتی ہے۔ ان کو کوئی پوشیدہ بیماری ہے کیا، آپ کیا رہ جاتے ہیں؟ بہرحال اچھا، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جس کو کیا کہنا چاہیے، کچھ لوگوں کی سائیکولوجیکل بھی پرابلمز ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں نا کچھ جیسے ہمارے دیہاتوں میں ہوتے ہیں نا چودھری ہوتے ہیں، اور کچھ کمی کسبی ہوتے ہیں، تو کمی کسبی کا مطلب وہ کسب بسب کرتے ہیں نا، کام وغیرہ کرتے ہیں جیسے موچی وغیرہ اس قسم میں لوگ، تو ان کو جو ہے تو چونکہ وہ چودھری ان کے لیے ایک آئیڈیل ہوتا ہے، تو جب ایسے لوگوں کے پاس کہیں سے کچھ ان کے بساط سے زیادہ آ جاتا ہے تو وہ پھر چودھریوں کی نقل اتارنے کے چکر میں محفل کا لحاظ کیے بغیر ٹانگ پہ ٹانگ دھر کے بیٹھتے ہیں۔ چلو اس پر بات تو کریں، ویسے ہے بڑی افسوسناک بات ہے۔ افسوس ایک بات اور چیز مجھے یاد آئی ہے، کیونکہ ہم بات کچھ اور کرنا چاہتے تھے، اب ٹانگ اس کا مسئلہ آ رہا ہے، وہ کیوں رکھے گی، کیا تھی، پوشیدہ بیماری تھی یا سامنے بیماری تھی یا کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا؟ تو ایک بات یہ بھی تھی کہ ان کے دائیں ہاتھ میں تسبیح تھی، وہ سنا اتنی تیزی سے گھوم رہی تھی، پتہ نہیں کچھ پڑھتے بھی تھے یا ویسے ہی من کے جو نا پیسا کر رہے تھے، مجھے سمجھ نہیں اس کا کیا وجہ ہو، اس کی کیا کوئی ورد پار کر رہے ہوں گے یا کیا؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو مجھے علم نہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ واقعی تسبیح بہت تیزی سے گھما رہے تھے، لیکن اب حیرت انگیز بات یہ ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ خود عدالت کو اس چیز کا نوٹس دینا چاہیے تھا کہ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے کیسے بیٹھے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ باہر سے جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے وہ سوشل میڈیا پہ بھی اور باہر بھی شور مچائے جا رہے تھے کہ جی پرائم منسٹر ایک عام آدمی کی طرح سے پیش ہوئی عدالت میں اور فلاں، حالانکہ ان کو عام آدمی کی طرح نہیں پیش کیا گیا، انتہائی سیکیورٹی کے باوجود بھی ان کو ججوں والے مخصوص راستوں اور دروازوں سے لایا گیا، جو کہ صرف ججوں کے لیے ہوتے ہیں، وہ لے جایا گیا ہاں لے جایا گیا نا اس راستے سے۔ اچھا ایک بات یہاں پہ کہ دیکھیں عمران خان صاحب کا جو مثلا جب سعودی عرب کے شہنشاہ سے ملے تھے یا بادشاہ سے ملے تھے، اس وقت ابھی وہ باتیں کر رہے تھے، ترجمہ ہو رہا تھا تو یہ ایسے منہ کر کے چل پڑے تھے، ٹھیک ہے، اور سلام بھی نہیں کیا، شیک ہینڈ بھی نہیں کیا تھا۔ کسی اور بڑی محفل میں بھی وہ سارے لوگ جو ہے نا کھڑے ہو کر سوال کر رہے تھے، یہ ٹانگ رکھ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ تو میرے خیال میں یہ معمولی بات ہے، عمران خان کے لیے یہ معمولی بات ہے۔ میں اصل میں یہ اس وجہ اس بات اس پر میں آنا چاہتا ہوں کہ سنا نے کہ کچھ رپورٹ آئی ہے نا، جو یہ واقعہ ہوا تھا بڑا دردناک واقعہ تھا، اس پر ایک رپورٹ آئی ہے، تو سپریم کورٹ یہ پوچھ رہی تھی بھی آپ لوگوں نے کیا کیا، اس پر کیا ایکشن لیا ہے، تو اس بارے میں کچھ مزید کہنا چاہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب وہ تو اس سے جب پوچھا گیا، عمران خان سے یہ بات پوچھی گئی تو اول تو اس نے خاموشی اختیار کی، پھر جب دوبارہ 2-3 بار پوچھا گیا یہ سوال تو اس نے وار آن ٹیرر سے کہانی شروع کر دی اور ادھر ادھر آئیں بائیں شائیں بولتا رہا۔ اس دوران سب تینوں ججز آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے کہ ہم نے پوچھا کیا ہے، یہ بندہ جواب کیا دے رہا ہے، تو وہ کوئی مناسب جواب نہیں دے سکا۔ البتہ اس نے یہ کہہ کے، اب یہاں پہ 2 باتیں ہوئی ڈاکٹر صاحب، یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ ایک اس نے یہ بات کی کہ آپ حکم کریں تو ہم کارروائی کریں گے، کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے۔ یہاں پر ایک منٹ اسٹاپ کریں، میرے پاس بھی سامنے پڑی ہوئی ہے رپورٹ بی بی سی کی، جس میں انہوں نے کہا بھی پہلے آئیں بائیں شائیں، پھر اس نے کہا جی دیکھیں جی آپ حکم کریں اس پر جو ہے نا ہم ایکشن لیں گے، کوئی مقدس گائے نہیں ہے۔ بھائی یعنی جو سپریم کورٹ کیوں حکم دیا، بھی رپورٹ آئی ہے، ایک واقعہ بڑا دردناک واقعہ ہوا، 140 کے لگ بھگ بچے جو ہیں ان کے جانے کہیں ہیں، ماں باپ ابھی تڑپ رہے ہیں، وہ بار بار بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے، تو رپورٹ آئی ہے، تو یہ جج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حکومت کا مسئلہ ہے کہ اپروپریٹ ایکشن لے۔ میری بات سمجھیے آپ نے، تو وہ کیوں نہیں ایکشن لے رہے تھے؟ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی افغانستان میں یہ ہو گیا، امریکہ نے یہ کر دیا، اس کا تعلق نہیں تھا اس کا چیز کا۔ وہ تو ڈاکٹر صاحب اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں جو عمران خان نے کہا، یہ تو آپ اور میں ہم لوگ یہ سوچتے ہیں نا،
لیکن جو عمران نے کہا, جو صورتحال پہ ہم بات کر رہے ہیں, تو اس حساب سے جو اس نے کہا وہ میں بتا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ اگر کوئی مقدس گائے بھی ہے ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے. اب آپ کو پتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان کے صحافتی حلقوں میں یا سیاسی حلقوں میں مقدس گائے کا جو میٹافور ہے, جو استعارہ ہے, وہ فوج اور فوج کے اداروں کے لیے استعمال ہوتا ہے. نہیں ہوتا ہی ان کے لیے ہے, نہیں ٹھیک ہے, یہ نہیں, اچھا ان کے لیے بھی نہیں ہے, ہوتا ہی ان کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں, اچھا تو وہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب اس بات سے یہ رخ نکلتا ہے کہ انہوں نے سیدھا فوج کا نام لے دیا کہ اگر فوج کے خلاف آپ مجھے حکم دیتے ہیں میں کارروائی کروں. تو گویا اس نے ایک طرح سے اس فرنٹ کو ایک نئے فرنٹ کھولنے کی کوشش کی, اور دوسرے لفظوں میں یہ بھی اشارے دینے کی کوشش کی کہ گویا اس میں فوج یا فوج سے متعلقہ اداروں کا ہاتھ ہے ممکنہ طور پہ, کیونکہ انہوں نے تو نہیں کہا کسی مقدس گائے کا ذکر, عدلیہ نے تو نہیں کیا. عمران خان نے کہا کہ اگر کسی مقدس گائے کا بھی نام آتا ہے ہم کارروائی اس کے خلاف بھی کریں گے. تو اس نے انگلیاں اٹھا دی, کوشچن مارک اٹھا دیے فوج کے اداروں کے اوپر اس بات سے کہ اگر مقدس گائے, جو کہ مقدس گائے کا استعارہ جو ہے وہ فوج کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے. اچھا صاحب یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے نا, میں تو آپ کی توجہ اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ مطالبہ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس وقت کے ISI کے چیف اور آرمی چیف کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے ڈیو ٹو نیگلیجنس وغیرہ وغیرہ. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حملہ اس لیے کرایا گیا تھا کہ عمران خان کا دھرنا مکمل طور پر ناکام ہو گیا تھا, اس کو کال آف کرنے کے لیے کوئی وجہ چاہیے تھی, وہ وجہ یہ بھی ہو گئی تھی. پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنے چیک سے جہاں سے وہ آئے تھے مارنے والے حملہ ور, اتنے چیک تھے جو کم سے کم 8-10 چیک جو پوائنٹس تھے جہاں پر وہ گزر کر آئے, تو کسی نے پکڑا کیوں نہیں آیا, اتنی اس وقت سچویشن بڑی خراب تھی. تو سوال تو نمبر آف کوسچنز ہیں یہاں پر. تو ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی آپ نے اس وقت کے آرمی چیف اور ISI چیف کا نام لیا, ابھی آپ نے ان کا ذکر کیا, تو اس حوالے سے اگر کڑیاں ملائیں تو دیکھیں آج بھی جو TTP سے تحریک طالبان پاکستان سے بات چیت ہو رہی ہے یا تحریک لبیک پاکستان, اس کی جو بات ہو رہی ہے, تو اس سلسلے میں بھی تو عدلیہ نے سوال اٹھائے. انہوں نے کہا تو کیا ریاست نے, کیا حکومت نے TLP کے آگے سرنڈر کر دیا ہے, اور کیا تحریک طالبان کے آگے بھی اسی طرح سے سرنڈر کرنے لگے ہیں آپ لوگ. تو یہ بہت بڑے بڑے کوسچن مارکس تھے دونوں طرف سے, باتیں رموز و اسرار میں, اور کچھ بلکہ زیادہ تر کھل کے بھی ہوئی, استعاروں کی زبان میں زیادہ بہتر رہے گا کہ میں کوٹ کروں, زیادہ بہتر رہے گا تاکہ نہ آپ کے لیے کوئی پرابلم آئے نہ میرے کے لیے. میری یہ جو BBC کی رپورٹ ہے اس کے مطابق میں پڑھ رہا ہوں. تو جیسے آپ نے خود کہا کہ جسٹس قاضی امین صاحب نے کہا, جب ان کے میڈیا رپورٹ کے مطابق یعنی تحریک طالبان کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہی ہے حکومت, تو کیا ہم شکست کی ایک اور دستاویز پر دستخط کرنے جا رہے ہیں, جو آپ نے پہلے کہا. اور وزیر اعظم صاحب خاموش ہو گئے, جواب نہیں تھا ان کے پاس. پھر انہوں نے کہا, جسٹس قاضی امین نے سوال اٹھایا کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ آپ کی حکومت نے معاہدہ کیا ہے, معاہدہ ہو نہیں رہا, معاہدہ کیا ہے, ٹھیک ہے, جبکہ احتجاج کے دوران 9 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا, تو کیا ان کی جانیں ہماری جانوں سے کم قیمتی تھیں؟ بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں جناب یہ. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور اگر اس کے جواب میں اگر عمران خان کا موقف دیکھیں تو انہوں نے بات کہاں پہ ختم کر دیا, آپ سمجھے کہ ختم ہو گیا. اس نے کہا کہ حکومت نے شہید لوگوں کے بچوں کے والدین کو کمپنسیٹ کیا ہے, مطلب بس جو ہمیں کرنا تھا کر چکا, اس سے آگے بڑھ کے ہم کچھ نہیں کر سکتے. نہیں دیکھیں, اس نے بڑی اچھی بات کی آپ نے, یعنی جج صاحب نے, جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ آپ ان کے ورثاء سے ملیں اور ان کے لیے ہیلپ کرنے کی کوشش کریں ان کی, ٹھیک ہے جی. مطلب ان یہ کہ متعلقہ جو لوگ ہیں ان کو پکڑیں یا کچھ کریں اس طریقے سے. انہوں نے کہا جی جو میرے پاس میں تھا میں نے کاٹ دیا, تو کیا اس کی وضاحت کیجیے, میں نے معاوضہ دے دیا. تو پھر جسٹس نے کیا کہا, آپ کو پتا آپ کو اس کا؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ بھی مطلب والد بن کے سوچیں, اور اس طرح کی باتیں ہوئی. دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھیں کہ دونوں عدلیہ بھی اور حکومت بھی بال ایک دوسرے کی طرف پھینک رہے تھے. یعنی عمران خان نے بال پھینکی عدلیہ کی طرف کہ آپ فیصلہ کریں, بال آپ کے کورٹ میں ہے اور ہم ایکشن لیں گے. اور عدلیہ نے پھر ان کو کہا کہ کیا آپ نے سرنڈر کر دیا ہے, کیا آپ نے
مطلب تحریک لبیک اور تحریک طالبان پاکستان کے معاملے میں آپ کا جو 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 ایگریمنٹ چل رہے ہیں, جو بات چیت چل رہی ہے, وہ کیسی ہے حکومت کی؟ رشید صاحب یہاں پر ایک بات ہو رہا ہے ابھی اگین یہ میں نہیں چاہتا کہ آپ پر کوئی ایکشن یا مجھ پر آئے, ٹھیک ہے, میں پھر اس کو میں کوٹ کرتا ہوں. یہاں پر چیف جسٹس نے جب وزیر اعظم پاکستان کا جواب سنا جو کہ میرے خیال میں اپروپریٹ نہیں تھا, ٹھیک ہے جی, تو وہ میں نے اس طریقے سے کہہ رہی وہ اس لیے آپ ہمیں بتائیں تو ہم کچھ کریں گے, جو میں نے کرنا تھا کر لیا, I can't do anything else. تو پھر معاوضہ ہم نے دے دیا. اس پر چیف جسٹس نے یہ کہا, وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے یہ الفاظ متاثرہ خاندان کے زخم پر نمک پاشی کے مترادف ہیں. بڑے اسٹرانگ لفظ ہیں یہ, ٹھیک ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. اچھا پھر مطلب پھر یہ نہیں, دوسرے لفظوں میں بات یہ ہوتی ہے کہ اس آدمی سے پتہ کریں جا کر جس کا بیٹا گیا یا بیٹی, جو بھی بچے شہید ہوئے, ان کو یہ کہہ دیا جائے جی میں نے ایکس اماؤنٹ ان کو دے دیا. تو یہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے, مترکہ لوگوں کو پکڑا جائے, ذمہ داروں کو پکڑا جائے. تو یہ پھر دیکھیں ان کے دو چیزیں آتی ہیں. انہیں آپ نے کہا ایک طرف آپ نے اشارہ کر دیا, بڑے رائٹلی آپ نے کہا کہ وہ اس میں آرمی کو انوالو کرنا چاہتے ہیں, لیکن دوسری طرف یہ بھی کہہ دیا کہ آپ ہمیں بتائیں, دوسرے لفظوں میں کہ دوسرے لفظوں میں عدلیہ پر کہہ رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے نیگلیجنس ہے, آپ نے ہمیں بتایا نہیں ہے. بھائی یو آر دی چیف ایگزیکٹو, آپ رپورٹ آپ کے پاس آئی ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ نے ایکشن لینا تھا. پھر انہوں نے کہا جی نہیں اس وقت مرکزی میری حکومت نہیں تھی, جہاں پر یہ واقعہ ہوا وہاں پر حکومت کس کی تھی؟ عمران خان کی تھی. کے پی کے میں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی نا. تو دونوں طریقے سے یہ کہ کے پی کے اس وقت کے ذمہ دار جو لوگ تھے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ. دوسرا یہ کہ ایز اے کرنٹ چیف ایگزیکٹو اٹ از ہز ریسپانسبلٹی ٹو ٹیک اپروپریٹ ایکشن. کیا خیال آپ کا؟ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, اور ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بہت ٹھیک کیا کہ جو عدالتی کارروائی تھی اس کے کوٹ اینڈ کوٹ میں آپ نے جو بات بیان کی, اور جو بی بی سی کا آپ نے ریفرنس دیا کہ بی بی سی کی خبر ہے اسی پہ ہم تبصرہ کر رہے ہیں, اور جو عدالتی کارروائی تھی وہی ریمارکس جو ججز نے دیے یا جو ان کی طرف سے حکومت کی طرف سے یا وزیر اعظم کی طرف سے جو بات چیت ہوئی اسی کا ہم نے تذکرہ کیا. تو بات مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت تو صورتحال یہ جا رہی ہے, اور اپنی طرف سے تو اس نے گویا ہاتھ اٹھا دیے کہ ہم تو ہمارے ہاتھ تک جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا, والدین کو کمپنسیٹ کیا. یہاں پر ایک پراچی صاحب لائک یو ٹو لک انٹو دس, یہ اپنی بے بسی کا اظہار نہیں, جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کر دیا, اس کا مطلب میں کچھ نہیں کر سکتا. پیسے اس نے تو ہینڈز اپ کر دیا نا جی, اس نے تو ہینڈز اپ ہاتھ اٹھا دیے نا, ہاتھ کھڑے کر دیے نا کہ جو ہم سے ہو سکتا تھا وہ ہم نے کیا, اس سے بڑھ کے ہم نہیں کر سکتے تھے. اچھا ایک بات اور بتائیں بھائی, پھر کوشچن یہ آتا ہے کہ رپورٹ, مجھے نہیں پتا کہ رپورٹ کس میں نے پڑھی نہیں ہے, یہ عدالتی کارروائی دیکھیے, تھوڑا سا پہلے اسٹڈی کیا جب یہ واقعہ ہوا تھا. سوال تو نمبر آف کوشچن اس وقت میرے ساتھ آپ کی ڈسکشن ہوا کرتی تھی, یہ پرانی بات ہے نا جی جی, اور ہم بہت سی باتوں میں ہمارا اتفاق ہوتا تھا کہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے, کون کون پیچھے ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے جی. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے جن کی نیگلیجنس ہے یا جو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ شامل تھے, ان کو بے نقاب کیا جانا چاہیے, ان کو تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نا. یہ کہہ دینا چاہیے میں کچھ نہیں کر سکتا, دیٹ از ناٹ چیف رول آف چیف ایگزیکٹو. یعنی بے بسی کا اظہار کیوں کر رہا وہ؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو تحریک طالبان پاکستان کا بھی نام ملے گا, اور خاص طور پہ اس موقع پہ یہ رپورٹ آنا اور عدالت میں پیشی ہونا, جبکہ ٹی ٹی پی تحریک طالبان سے جو مذاکرات چل پڑے ہیں اس کے بھی کچھ معنی مقاصد ہو سکتے ہیں, اور اس کا بھی اس میں کچھ عمل دخل ہو سکتا ہے. اچھا پراچی صاحب مثلا ایک بات ہو رہا ہے, ابھی ٹی ٹی پی جو ہے نا کوئی مقدس گائے نہیں ہے, کم سے کم میرے لیے مقدس گائے نہیں ہے, ٹھیک ہے بھائی, یعنی تحریک طالبان تحریک پاکستان جو ہے ٹی ٹی پی. لیکن ایک بات یہ بھی ہے, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, میں نے آج بھی کچھ تب سے سنے, کل بھی سنے تھے, وہ لوگ اس کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ اتنے ہزار پاکستانی مارے گئے, اتنے لوگ جو ہے نا مین ان یونیفارم, خواہ وہ پولیس والے تھے یا آرمی والے تھے, وہ بھی مارے گئے. ٹی ٹی پی کو ان کو ڈائریکٹلی وہ ذمہ دار کہہ رہے ہیں. لیکن آج جب ان کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے تو وہ جسٹس صاحب رائٹلی کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ ایک اور شکست کے معاہدے پر دستخط ہو رہے ہیں. تو یہ کیا یہ دوسرے لفظوں میں کیا ریاست کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے سرنڈر نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جب آپ تمام حالات اس طرح سے بنا دیتے ہیں تو پھر یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں.
آپ سوچیں جو افغانستان میں جو کچھ ہوا، کیا ہوا وہاں پہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، اس کو بزور طاقت ٹاپل کیا گیا، طالبان آ گئے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں تو نواز شریف کی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اور جتھے لے کر یہ عمران اور پی ٹی آئی اور یہ قادری وغیرہ یہ لوگ آتے تھے اور اٹیک کرتے تھے۔ ڈاکٹر اور طاہر اس کے بعد دیکھیں تو ٹی ایل پی کو دیکھیں، تحریک لبیک پاکستان کو دیکھیں، اس نے وہی روش اختیار کی۔ تو یہ تو انہوں نے اب آگے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، یہ تو اب صورتحال کنٹرول میں نہیں ہے، اب یہی کچھ تو ہوتا رہے گا۔ یہ جو پرانے وقتوں میں ہوتا تھا کہ اکبر بادشاہ یا مغلوں کو وہ پیش کرتے تھے راجے مہاراجے، کوئی 5000 کہلاتا تھا، کوئی 10,000 کہلاتا تھا، جو 5000 کے سپاہی دیتا تھا جنگ کے لیے، وہ اس نواب راجے کو 5000 کہا جاتا تھا، اس کی خاص مراد ہوتی تھی اور خاص اس کی مطلب ہے کہ دربار میں بھی اس کی پوزیشن ہوتی تھی۔ اسی طرح کی صورتحال بنتی جا رہی ہے، اگر آپ دیکھیں یہ تو پتھر کے دور والی بات جا رہی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یعنی جو ٹی ٹی پی ہے وہ بھی اور یہ تحریک لبیک ہے، یہ دونوں میری نظر میں انتہا پسند ہیں، ٹھیک ہے جی، میں اسے زیادہ سخت استعمال نہیں کروں گا کیونکہ یہ پاکستان گورنمنٹ موجودہ گورنمنٹ ہے، یہ دونوں کو غدار کہتی آئی ہے۔ تحریک لبیک کو تو کل کی بات ہے، وہ کہتے تھے کہ را کے ایجنٹ ہیں، انڈیا کے ایجنٹ ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، پتہ نہیں کیا کیا الزام لگائے ہوئے ہیں، پھر انہیں کے ساتھ معاہدہ بھی کر لیا، ٹھیک ہے، گیو ان کر دیا۔ اسی طرح تحریک ٹی ٹی پی کے لیے بھی مسئلہ یہ ہے کہ گیو ان کر دیا۔ ناؤ ایز اے اینالسٹ مجھے بتائیں وچ وے از پاکستان ہیڈنگ، کہاں جا رہا ہے؟ اب ڈاکٹر صاحب جو صورتحال آپ نے بیان کی، اس کے پس منظر میں تو اسی کے پیش نظر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس حکومت کے خلاف باقاعدہ بہت سے جہاں بہت سے وائٹ پیپر ہونے چاہیے، ایک اسپیسیفک وائٹ پیپر تو اس پہ ہونا چاہیے کہ اس نے جو ٹی ایل پی کو پہلے دہشت گرد کہا، پھر ان سے ایگریمنٹ کیا، اس کے حقائق وہ سامنے لے کر آئے۔ پہلے اس پہ ایک پراپر وائٹ پیپر ہونا چاہیے کہ شروع سے تحریک لبیک کے قیام سے لے کے اس کی ایکشن سے لے کے مختلف اور آخر میں گورنمنٹ کے ان کے ساتھ کمپرومائز کے اوپر سب کو اینالائز کر کے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ یہ ہوا تو کیا ہوا۔ یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے، یہ بہت بڑے پاکستان کی بدلتی ہوئی تاریخ میں، بدلتی ہوئی ہسٹری میں اور بدلتے حالات میں اس کے بہت معنی ہے اور بہت گہرائی ہے اس میں۔ اچھا مجھے دونوں معاہدے جو ہے نا میری نظر میں بڑے مشکوک ہیں، ٹھیک ہے، لفظ مشکوک میں کہہ رہا ہوں بڑے سوچ سمجھ کر۔ اچھا اس کے جو ہے نا ریپرکشنز کیا ہوں گی؟ پہلا کوشچن یہ کیا یہ قائم رہیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر قائم رہتے ہیں تو اس کا اثر کیا پڑے گا پاکستان پر؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ماضی میں اس طرح کے معاہدے نہیں ہوئے؟ نیک محمد کے ساتھ نہیں ہوا جو طالبان تھے، یا پھر اس کے ساتھ کیا کیا گیا، ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ نیک محمد تو کو میں دونوں طرف جانتا سے ہوں، نیک محمد کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت کرتے ہیں جو سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ نیک محمد صرف کیا کوئی مولوی تھا یا مفتی تھا، کون تھا یہ وہ؟ مطلب وہ بھی وار لارڈ تھے نا، ٹھیک ہے کہ مذہبی فرقے سے مذہبی لحاظ سے وہ ان کا سٹانس تھا اسلامی لحاظ سے۔ ملیٹنٹ تھے، کس کے خلاف لڑ رہے تھے وہ؟ اسٹیٹ کے خلاف تھے نا، پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف۔ پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف تھے نا، تو پھر ان بات کے کر کے ساتھ کہنے کی ضرورت ہے نا کہ نیک محمد کوئی نیکی کے کام نہیں کر رہا تھا، اسٹیٹ کے خلاف بندوق اٹھائی ہوئی تھی اس نے اور لڑ رہا تھا، فوجیوں کو شہید کر رہا تھا۔ وضاحت سے کہنا پڑتا ہے لوگ تاکہ سمجھ سکے لوگ۔ جی پھر ان سے ایگریمنٹ ہوا، جب ایگریمنٹ ہوا تو ان کو غالباً کور کمانڈر صاحب تھے جنہوں نے جا کے تو ہار بھی پہنائے اور ان سے صلح نامہ ہوا، پھر اس صلح کی بھی وائلیشن ہوئی دونوں طرف سے ان سے، اور اس کے بعد نیک محمد کو ڈرون اٹیک میں ہلاک کر دیا گیا یا شہید جس طرح بھی آپ سمجھیں کر دیا گیا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ یہ ایگریمنٹ آپ نے پوچھا کہ یہ قائم رہے گا کہ نہیں رہے گا، تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی ایگریمنٹ نہ ماضی میں کبھی کامیاب رہے ہیں اور نہ حال میں نہ مستقبل میں کوئی ایسے امکانات ہیں، کہ یہ صرف ٹائم بائنگ ٹیکٹکس ہیں اور یہ ہوتی رہے گی۔ اگر یہ قائم نہ رہے تو اس کی ریپرکشنز تو ہوں گی نا، وہ کیا ہوگا؟ کیا انہیں یہ معاہدے کر کے ایک لحاظ سے گورنمنٹ آف پاکستان نے یا ریاست پاکستان نے ان کو اکنالج کیا اور ان کو لیجیٹیمائز کیا اور ان کو اسٹرینگدن کیا، ٹھیک ہے، اب وہ جو ہے نا مزید زیادہ جو ہے نا فورسفلی کام کریں گے جو بھی کرنا چاہتے ہیں؟
اور امپورٹنٹ بات یہ ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت اگر ان کو پاکستان کے باؤنڈریز پہ باہر رہ کے مطلب جو فاٹا کا ایریا ہے یا جو سوات کا علاقہ ہے اس طرف سے بیٹھ کے کارروائیاں، اب جو پاکستان کے مرکز میں لاہور میں ٹی ایل پی جو تحریک لبیک ہو گئی ہے تو اور دونوں ہی مذہبی انتہا پسندی کی طرف مائل ہیں، تو یہ اس موجودہ صورتحال میں تو اس کے بہت خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ یار دو چیزیں انٹرسٹنگ ہیں یہاں پر. پہلی بات تو جو آپ نے یہ کہی تھی کہ نیک محمد کو آر ڈالے گئے، ایکنالج کیا گیا، شاید کوئی مال وغیرہ بھی دیا گیا ہو، تو لیکن یہ تو ٹریڈیشن نہیں ہے کہ یعنی کئی بار تو کیش دیا جاتا ہے فیض آباد میں، کئی جگہ آر ڈالے جاتے ہیں، وہ بھی مراد دی جاتی ہے. تو از دیٹ ناٹ ٹریڈیشن ان پاکستان کے جو بندوق اٹھاتا ہے اس کو وہ اس کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں، معاہدہ کر لیتے ہیں، ان کو انعامات دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں. دوسری بات، اچھا پہلے اس پر بات کرنے پہ بات کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، اور عمران خان وزیر اعظم کے طور پہ بھی بہت زیادہ یہ بات کھل کے کہتے آئے ہیں کہ طالبان کو خود انہوں نے بنایا. کنہوں نے؟ جب انہوں نے پاکستان کے یہ تو عمران کا بیان ہے نا کہ پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے بنایا. اچھا انٹیلیجنس حمید گل، جنرل حمید گل کا بیان ریکارڈ پہ ہے. ان سب کیا نام ہے وہ نوشہرہ کے ایک جنرل تھے، میجر جنرل پیپلز پارٹی میں بھی جو رہے سرگرم، ان کا بھی بیان ہے کہ یہ ہمارے جنرل بابر، جنرل بابر، جنرل ہاں بابر کہہ رہے تھے یہ ہمارے اپنے بچے ہیں. ہاں جی، تو بات یہ ہے کہ اگر روٹ کازز اور سارا کچھ جنرل تھے یعنی ٹھیک ہے. ہاں جی، تو بات یہ ہے کہ اگر وہ سارا کچھ، یہ تو اندر کی کہانی پھر لگتی ہے نا. اچھا پرچی صاحب، آج کو باتیں آپ بڑے رک کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں بہت زیادہ متعلق ہیں. اچھا ایک بات آخری سوال میں آپ اس طرف آ رہا ہوں بھائی، ٹائم ہمارا گزر رہا ہے، بہت جلدی گزر گیا بھائی. آپ نے ٹی ایل پی کا بھی ذکر کیا، وہ بھی ایک مذہبی گروپ تھا، انتہا پسند ہے میرے نزدیک. اور دوسرا آپ نے ٹی ٹی پی کا بھی ذکر کر دیا، نیک محمد کا بھی ذکر کر دیا، دوسرے بھی بڑے نیک آدمیوں کا ذکر ہو سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ دونوں مختلف مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو کیا یہ مستقبل میں کئی مسلک کی جنگ تو نہیں ہو سکتی، یا کوئی پرابلم تو نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے اندر تو بہت سی جنگیں ہو رہی ہیں، بہت سی پراکسی جنگیں ہو رہی ہیں، جس میں آپ شیعہ سنی کا دیکھ لیں، پھر سنی کے اندر بریلی دیوبندی کا دیکھ لیں. تو یہ چونکہ ہم اپنے آبجیکٹیو سے ہٹ گئے ہیں، پاکستان اپنے آبجیکٹیو سے ہٹ گیا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں حالات، اور کیا مطلب ہے کہ چھوٹے چھوٹے خواہشات کے پیش نظر لوگ جو ہے تو پالیسیاں چینج کرتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بڑا ایک عجیب و غریب صورتحال بن چکی ہے. تو مجھے تو اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک طرح سے بہت ساری جنگیں اس وقت پاکستان کے اندر لڑی جا رہی ہیں. مسئلے کی جنگ بھی ہو سکتی ہے مستقبل میں. اس بات کے تو آپ نے تو ماضی میں دیکھا ہے کہ شیعہ سنی تو کتنی حد تک چلو ایک نام لے لیتے ہیں، لشکر جنگوی کیا تھا، کس کو ٹارگٹ کرتا تھا، کس نے بنایا تھا، یہ آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا. اچھا ٹورڈز دی اینڈ، ویری اینڈ، جب آپ کے وزیر اعظم اسمارٹ ہینڈسم آکسفورڈ کے گریجویٹ جب کمرہ عدالت سے جا رہی تھی تو ان کے خلاف عدالت کے اندر کوئی نعرہ بازی بھی ہوئی ان کے خلاف. ہاں، جب عدالت سے نکلنے لگے بطور خاص اس وقت ان کے خلاف نعرہ بازی ہوئی، لیکن خیر ان کو تو اس سے فرق نہیں پڑتا ڈاکٹر صاحب. یہ دیکھیں بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم اس لیے ان سے ہاتھ نہیں ملاتا اپوزیشن سے کہ انہوں نے پہلی بار اس کا اچھا مطلب ہے کہ ان کا اچھا ملنا نہیں تھا ہوا اسمبلی ہال میں، یا جو ہے تو جو بھی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. لیکن میں اصل بات بتاؤں، اصل بات جو ہے چونکہ وزیر اعظم کے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہے جو ایک وزیر اعظم میں ہونی چاہیے. اچھا، یعنی وزیر اعظم پرائم منسٹر پاکستان ہے، ان کے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہیں جو ایک پرائم منسٹر کے اندر ہونی چاہیے. یہ آپ کے لفظ ہیں. آپ کو کیا نہیں پتا ڈاکٹر صاحب؟ یہ آپ بتائیں نا جناب. آپ میری بات پہ مہر لگانے کے سلسلے میں پاکستانی نہیں ہوں، ٹھیک ہے. یہ بات تو بچے کو پتا ہے کہ دیکھیں
वज़ीर आज़म की क्वालिटीज़ क्या होती हैं? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये है कि उसको हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, उसकी ज्योग्राफी का नॉलेज होना चाहिए, उसको मार्शियात का नॉलेज होना क्या चाहिए, उनके ज्योग्राफी उसको का अखलाकियात का नॉलेज यहाँ पर होना आप चाहिए तौहीन सबसे कर रहे बढ़ हैं। के। पर प्राचार्य आप इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का आप तौहीन कर रहे हैं। उसे ज्योग्राफिया का इल्म था तो उसने कहा भी जर्मनी और जापान जो पड़ोसी हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? तो मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ, आपने मेरी बात ज़रा पूरी होने दें, मैं आपको बताऊँ कि यही तो क्राइटेरिया होता है एक ये बेसिक क्राइटेरिया है कि एक वज़ीर आज़म को कम से कम जनरल नॉलेज होना चाहिए, उसको ज्योग्राफिया पता होना चाहिए, उसको मईशत का मुल्क का पता होना चाहिए, सबसे बढ़ के उसको इखलाक का पता होना चाहिए, इखलाक और किरदार का पता होना चाहिए। बहुत सही आप कहा। देखिए उसका इखलाक क्या है। अब बिलावल भुट्टो जो उसके बेटों की जगत है, बेटों से भी छोटा है अगर टाइम पे कोई शादी करे तो, लेकिन वो कैसे मुंह टेढ़ा कर करके उसकी नकलें उतारता है, क्या ये एक वज़ीर आज़म के शान नशान है? आई एग्री। फिर उसने जो मरियम नवाज जो उसकी बेटियों की जगह पे है, उसके मुतालिक जो वो रिमार्क्स देता है और जिस अंदाज से बयान देता है, और फिर जिस तरह मजमू में खड़ा हो के वो बिल जलाता है बिजली के और गले में वो मतलब टोटली प्ले बॉय किस्म का स्टाइल लगा के, तो वो जो नारे लगाना और चीखना चिल्लाना, क्या ये एक नेशनल लीडर की ये शान निशान है? तो फिर हम अगर हम ये कहते हैं कि उसमें वज़ीर आज़म की बेसिक क्वालिटीज़ नहीं है, तो मेरा ख़्याल है कि हम हक बजाने में हैं। आप ठीक कह रहे हैं। तो इसके अलावा कोई टुवर्ड्स द एंड कोई लास्ट मैसेज कोई बात करना चाहें, क्योंकि बिफोर आई क्लोज द प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, लास्ट मैसेज क्या हो सकता है? इस वक़्त तो मुल्क की सूरत-ए-हाल इतनी अजीब-ओ-गरीब है और इतनी अनसर्टेनिटी है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और ये है कि जो नून लीग है वो भी बाहर बैठी है इस वक़्त और अंदाज़ा कर रही है, लेकिन ये है कि अवाम का उबाल तो बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है। लोग तो स्पेशली महँगाई से बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं। और लेकिन ये है कि महँगाई के साथ-साथ उन्होंने वो जो स्टालिन वाले मुर्गे का हाल है, वो उनके साथ कर दिया हुआ है। स्टालिन कहते हैं मुर्गा लेकर गया पार्लियामेंट में और उसके बाल नोच एक-एक करके। सारा बाल उसके सारे पर नोच दिए और जब वो खून हो गया तो उसके आगे उसने चंद दाने डाले। तो जब वो दाने डालता रहा और मुर्ग उस अपनी ज़ख्मी हालत को भूल के वो दाने खाता रहा। तो ये भूख, नंग ऐसी चीज़ें इंसान को, बल्कि भूख ऐसी चीज़ है जो इंसान को नंग से भी क्या कहते हैं बेगाना कर देती है, उसको एहसास नहीं रहता। तो पाकिस्तान में तो भूख इतनी फैला दी है इस शख्स ने, ऐसी महँगाई और बेरोज़गारी से, कि पूरा मुल्क इस वक़्त एक ज़बरदस्त महँगाई की लपेट में आ चुका है। तो ये है कि इस वक़्त जो अपोज़िशन गवर्नमेंट है, जिन्होंने अभी शुरू किया हुआ है महँगाई के खिलाफ और अवाम भी उसके साथ निकली हुई है। तो देखते हैं अब क्या वो इनको टर्न पूरा करने देते हैं या कि उससे पहले इलेक्शन करवाते हैं। और बहुत से इलेक्शन के ऊपर भी बहुत से सवालात हैं। और अच्छा साहब, आपने बात कह दी है, मुझे फिर कुछ कहना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की तारीख में किसी वज़ीर आज़म को टर्म पूरा करने की इजाज़त नहीं है। अभी तक तो नहीं हुआ। ये भी नहीं करेगा। ये ट्रेडिशन के खिलाफ है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़े हिमायती हैं, बड़े एंकर हैं पाकिस्तान के टीवी एंकर, बड़ी लंबी उनकी हिस्ट्री है। आज उनका भी एक वीडियो देखा, वो कहते हैं कप्तान साहब, हमने आपका बड़ा साथ दिया, बड़ी आपकी तारीफ़ें की, हर जगह पर ये किया, वो किया। वो कहते हैं कि अब किश्ती डूब रही है। अब नाज़रीन, हम इसी पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। बहुत सी चीज़ें हमने बातें की हैं और हँसी मज़ाक भी थोड़ी-सी हुआ है और आपको यानी आपकी मालूमात में कम से कम मैं समझता हूँ इज़ाफ़ा हुआ होगा। जो सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान की उसका आपको इल्म हुआ होगा। तो मैं आपसे ये दरख़्वास्त करूँगा कि इफ़ यू लाइक आवर प्रोग्राम प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू आस्क एंड आई एश्योर यू कि नेक्स्ट प्रोग्राम में प्राचा साहब उसका जवाब देंगे। आई लीव इट एट दैट। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ।